लेकिन दोस्तों इन भी मौसम फकर में खुश आमदीद। लेकिन अब खित्ते की सियासत में एक और नुमायां तब्दीली आई है और माजी में एक दूसरे के करीबी दोस्त समझे जाने वाले भारत और रूस दोनों में दूरियां पैदा हुई हैं, बल्कि इस हद तक दूरियां पैदा हुई हैं कि एक बड़ी महफिल के अंदर एक इंटरनेशनल फोरम पर रूसी वजीर खारजा ने भारत पर भारतीय वफ्द की मौजूदगी में तनकीद कर दी है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ भारतीय वफ्द पर सख्ता तारी कर दिया, बल्कि इसके साथ साथ दूसरी खबर ने तो भारत में सफ़े मातम ही बिछ गई है, क्योंकि रूस की तरफ से पाकिस्तान के साथ 2 डील्स करने का ऐलान सामने आया है और ये दोनों डील्स खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में ना सिर्फ गेम चेंजर साबित होंगी, बल्कि इसके नतीजे में भारत इस खित्ते में मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले वक्त में खित्ते में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है और उस ब्लॉक ने भारत को यकीनी तौर पर घुटनों के बल आने पर मजबूर कर देना है। इस सूरत हाल में यह सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि रूस पाकिस्तान के साथ कौन सी 2 बड़ी डील्स करने जा रहा है। अब यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने किन वजूहात की बिना पर भारतीय वफ्द को तनकीद का निशाना बनाया और भारतीय हुकूमत की खारजा पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी। ये सूरत हाल में ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या खित्ते में आने वाली नई तब्दीलियां पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम से नवाजेंगी। इस सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात का जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक मरतबा फिर भारत के नाक में दम कर दिया है। यह तकरीबन 9वीं मरतबा है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया लड़ाई को रुकवाने में अमेरिका ने निहायत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बल्कि भारत की तरफ से ये जो सीज फायर है, इसके बाद से जो जंगी बयानिया बनाया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत के इस वॉर नैरेटिव के रास्ते में भी एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अमरीकी मुदाखलत की वजह से रुकी, वरना इस लड़ाई में तबाही यकीनी थी। ओवल ऑफिस में साफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे में अपनी हुकूमत के किरदार को नुमायां किया और बताया कि अगर अमेरिका मुदाखलत ना करता तो ये तनाज़ा एक तबाह कुन न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता था। उनका यह कहना था कि हम दोनों मुल्कों को यानी पाकिस्तान और भारत को जंग के दहाने से वापस लेके आए और उनका यह कहना था कि इस सूरत हाल में किसी भी किस्म की तिजारत मुमकिन नहीं जहां फरीकैन एक दूसरे से जंग कर रहे हों। ताहम पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने जंग बंदी की जानिब कदम बढ़ाया, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और साथ ही उन्होंने एक इंतबाह भी जारी किया। उनका यह कहना था कि अगर जंग की बात है तो अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे ज़्यादा तरक्याती फ़ौज रखता है हम किसी भी कौम से ज़्यादा बेहतर लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद लड़ाई नहीं बल्कि हमारा मकसद क़याम अमन है। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था और जिसका मेरे नज़दीक उनकी इस बात का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो नया वॉर नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी के वॉर नैरेटिव पर एक बहुत बड़ा हमला था। क्योंकि इसी साफियों के साथ गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ी तो अमेरिका को दोनों ममालिक के साथ किसी तिजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं होगी। और ख़ास तौर पर ट्रेड के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अमेरिका और भारत एक नई ट्रेड डील के करीब पहुंच रहे हैं और उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि अमेरिका के साथ ट्रेड के ऊपर फाइनल गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान का वफ्द आइंदा हफ्ते अमेरिका पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने ट्रेड को बतौर एक
ٹول کے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور خاص طور پر ان کی طرف سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب کانپور میں خطاب کرتے ہوئے بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر نہ صرف جنگ مسلط کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا، بلکہ انہوں نے نیوکلیئر وار کو بھی آپشنز کے اندر رکھا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھارتی بحریہ کی ایک تقریب پر این ایس وکرانت کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگرچہ حالیہ دنوں میں یہ 6 اور 7 مئی اور 9 اور 10 مئی کو جو کہ لڑائی ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، راج ناتھ سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑائی میں بھارتی بحریہ نے کوئی رول پلے نہیں کیا، بھارتی بحریہ کو اس جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارتی بحریہ کمزور ہے، بلکہ بھارتی بحریہ کی طاقت پوری دنیا جانتی ہے، اور انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ اس مرتبہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی میں جنگ کی پہل بھارتی بحریہ کی طرف سے ہی کی جائے گی، یعنی بھارتی بحریہ ریاست پاکستان کے ساحلی علاقے، ساحلی شہر کراچی کے اوپر حملہ آور ہوگی۔ بھارتی وزیر دفاع کی طرف سے یہ دھمکی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹریڈ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کہ اگر مستقبل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی طرح کی کوئی جنگ ہوئی تو امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں رکھے گا، اور یہ جو ٹریڈ ڈیلز سائن ہونے جا رہی ہیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ، امریکہ ان ٹریڈ ڈیلز کے اوپر عمل درآمد کو ختم کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اگر بھارت سمجھے تو، کیونکہ اس دھمکی کا نتیجہ یقینی طور پر نہ صرف بھارت کے اوپر سینکشنز کے نفاذ کی صورت میں نکل سکتا ہے، بلکہ اس کے نتائج بھارت کو اور زیادہ بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ اس وقت جار مزاجی کا مظاہرہ پاکستان نہیں بلکہ بھارت کا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ سیز فائر کے لیے پاکستان کی طرف سے جو شرائط رکھی گئی تھیں، پاکستان ان شرائط پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے، اور پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور جن میں سے مسئلہ کشمیر سر فہرست ہے اس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان سنتاس معاہدے کی بحالی چاہتا ہے، اور پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو ریزیوم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ انفیکٹ عالمی دنیا کے لیے پاکستان کا پیغام ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے اس خطے میں جنگ کی آگ کو نہیں بڑھانا چاہتا، جبکہ بھارت اس خطے میں اپنے جارحانہ بیانات کے ذریعے ایک ایسی آگ لگانا چاہتا ہے جو کہ کسی طرف جو ہے نا وہ بجھنے میں نہیں آئے گی۔ اب اس صورتحال میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ رشیا اور بھارت ماضی میں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریبی اتحادی رہے ہیں، اور بھارت کے ڈیفنس کا زیادہ تر حصہ رشین میڈ ویپنز کے اوپر ہی رہا ہے۔ یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں بھی روس کے سخوئی طیاروں کو بھی استعمال کیا گیا، اگرچہ ایک روسی ساختہ طیارے کو پاکستان کی فضائیہ نے نشانہ بھی بنایا اور اس کو تباہ بھی کر دیا۔ جنگ بندی کے بعد جو پہلا وزٹ رشیا کا کیا گیا تھا وہ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دیول کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اجیت دیول نے اس جنگ میں روس کی حمایت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اجیت دیول کی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی، کیونکہ رشیا نے اس جنگ میں بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں رشیا کی طرف سے 2 امپورٹنٹ اعلانات کیے گئے ہیں۔ اس میں سے پہلا اعلان ہے پاکستان کے ساتھ $2.3 ارب کی ڈیلز کو سائن کرنے کا، جس کے بعد رشیا جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ دفاعی نوعیت کی اہمیت کی مل ہے، یعنی پاکستان سٹیل مل، جو کہ
رشیا نے ہی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں پاکستان میں بنائی تھی۔ رشیا ایک نئی اور جدید ٹیکنالوجی کی حامل سٹیل مل پاکستان میں لگانے کے لیے تیار ہے، اور اس حوالے سے رشین انویسٹمنٹ بھی سٹیل ملز کے اندر کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو اہم ترین پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ رشیا نہ صرف پاکستان کے ساتھ تیل کی فروخت کے لیے بھی تیار ہے، بلکہ وہ اب پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے سٹیل ملز کے اندر اپنا رول بھی پلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ رشیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل بھی آفر کی گئی ہے، اور رشیا کی طرف سے پاکستان کو اس بات کی دعوت بھی دی گئی ہے کہ اگر پاکستان چاہے تو پاکستان کے ساتھ میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 بھی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے رشین میڈ جنگی ہیلی کاپٹر MI-35 یہ خریدنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی گئی ہے، اگرچہ پاکستان کے پاس پہلے بھی MI-35 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، لیکن یہ محض 5 یا 6 ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ پاکستان نے وزیرستان میں، جس وقت یہ وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی تھی اور وزیرستان میں دہشت گردوں کا بہت زیادہ غلبہ تھا، پاکستان نے ان ہیلی کاپٹرز کی مدد سے اس جو فتنہ الخارج ہے اس کے خلاف آپریشن کیا تھا۔ اب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ رشیا سے مزید MI-35 یہ جو ہیں ہیلی کاپٹرز ان کو حاصل کیا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان نے درجنوں MI-35 ہیلی کاپٹرز خریدنے کے لیے رشیا کو پیشکش کی ہے، اور یہ بھی اسی ڈیلز کا حصہ ہیں۔ اب ایک جانب پاکستان اور رشیا کے درمیان دفاعی تعاون اور معیشت کے حوالے سے تعاون وہ آگے بڑھا ہے، تو یہ جو پیش رفت ہے یہ بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرے کی علامت ہے۔ نہ صرف یہ کہ خطے میں رشین ٹلٹ پاکستان کی طرف آ رہا ہے، بلکہ رشیا اور چائنا کے ساتھ ترکیہ، آذربائیجان اور افغانستان بھی اس خطے کو ایک نئے بلاک میں تشکیل پانے کے لیے وہ یکجا ہو چکے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی چائنا کی طرف سے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدہ کرایا گیا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں مزید بہتری لا رہا ہے، اور جو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اس میں مزید ایک درجے کی بہتری لائی جا رہی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ چارج ڈی افیئرز سے بڑھا کر امبیسڈر لیول پر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے، یعنی وہاں پر جو موجودہ حکومت ہے اس کو تسلیم کر کے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے، اور یہ اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے کیونکہ چائنا نے پہلے ہی طالبان گورنمنٹ کو تسلیم کر رکھا ہے۔ اب اس صورتحال میں جہاں پر اس خطے کے اندر یہ ڈیولپمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، وہاں پر یوریشین فورم کا ایک امپورٹنٹ اجلاس تھا جہاں سے خطاب کیا ہے رشین وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے، اور انہوں نے یوریشین فورم میں بھارت کی مغرب نواز اتحادیوں میں شمولیت پر کھلے عام تنقید کی ہے۔ اس فورم سے خطاب میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کوارڈ اور انڈو پیسفک اسٹریٹجی جیسے مغرب نواز اتحادوں پر تنقید کی جن میں بھارت بھی شامل ہے۔ یہ تنقید بھارت کے ایشیا میں مغرب نواز اور چین مخالف کردار پر روس کی عوامی ناراضی کو ظاہر کرتی ہے۔ رشین فارن منسٹر کے اہم پالیسی خطاب سے پاکستان کے لیے 3 اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے انڈو پیسفک اسٹریٹجی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی انڈو پیسفک وجود ہی نہیں رکھتا۔ نیٹو نے چین مخالف عزائم کے تحت بھارت کو اس حکمت عملی میں شامل کرنے کے لیے یہ تصور تخلیق کیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہے سرگئی لاروف۔ سرگئی لاروف ایک اوپن فورم
فورم میں جہاں پر پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی موجود تھا, رشین ڈیلیگیشن بھی موجود تھا, چائنیز ڈیلیگیشن بھی موجود تھا اور انڈین ڈیلیگیشن بھی موجود تھا. دنیا کے سامنے وہ بھارت کی مغرب نواز پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے. لاروف نے بالواسطہ طور پر بھارت کی کوآڈ میں شمولیت پر بھی تنقید کی. حالانکہ کانفرنس میں بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے 3 اراکین سمیت 12 رکنی وفد بھی موجود تھا. سرگئی لاروف نے کہا کہ ہم نے اپنے بھارتی ہم منصبوں سے بات چیت کی جنہوں نے کہا کہ ان کی کوآڈ میں شمولیت صرف تجارت اور معیشت تک محدود ہے, لیکن عملی طور پر کوآڈ ممالک مشترکہ بحری مشقوں میں مسلسل شریک ہو رہے ہیں. ان الفاظ نے بھارتی وفد پر سختہ طاری کر دیا کیونکہ سرگئی لاروف نے واضح انداز میں بھارت کی طرف سے کوآڈ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں اور بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کے اوپر تنقید کی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا, روسی وزیر خارجہ کا, کہ افغانستان سے متعلق ان کا تبصرہ تھا اور انہوں نے نیٹو پر تنقید کی کہ 4 سال قبل ذلت امیز پسپائی کے بعد نیٹو ایک مرتبہ پھر افغانستان میں داخلے کے راستے تلاش کر رہا ہے. اور انہوں نے انڈائریکٹلی اس بات کا بھی اظہار کیا کہ بھارت افغانستان میں نیٹو کی واپسی کے لیے سہولت کاری بھی کر رہا ہے. سرگئی لاروف کی طرف سے واضح طور پر بھارت پر تنقید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماضی میں حلیف سمجھے جانے والے رشیا اور بھارت نہ صرف دونوں کے درمیان تعلقات میں سرد موری آئی ہے, بلکہ بھارت کی طرف سے امریکن بلاک میں جانے, امریکن پالیسیز کا حصہ بننے, مغرب نواز پالیسیز کو اختیار کرنے, کوآڈ میں شمولیت کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو اور کوآڈ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں, یہ روس کو کسی بھی صورت گوارا نہیں. اب یہ جو صورتحال ہے, انفیکٹ اس میں پاکستان کے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں. جس طریقے سے چائنا نے دفاعی اعتبار سے پاکستان کو مضبوط کیا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس جنگ کے اندر جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی, چائنیز ٹیکنالوجی نے پاکستان کو ایک ایج فراہم کیا تھا. J-10C اور PL-15 انفیکٹ اس لڑائی کے اندر گیم چینجر ثابت ہوئے تھے, جس نے چائنا کے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد کو بڑھایا. اور اس کے بعد چائنا واضح انداز میں, کھلے انداز میں پاکستان کی سپورٹ میں نہ صرف سامنے آیا, بلکہ چائنا کی طرف سے 1 سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ چائنا پاکستان کی علاقائی سالمیت اور تحفظ کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. چائنا کی طرف سے یہ اعلان انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چائنا اس خطے میں اگر کسی ملک پر سب سے زیادہ اعتماد یا سب سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہے تو وہ پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں, اور اس نے پاکستان کو واقعتاً ایک آئرن بردر قرار دیا. اب اس صورتحال میں جو نئی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک پیش رفت ہے, اس نے پاکستان کو نہ صرف چائنا کے قریب کر دیا, بلکہ چائنا کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ رشیا کے قریب بھی کر دیا, کیونکہ رشیا نے بھارت کے ساتھ فاصلہ اختیار کیا. اب اس صورتحال میں پاکستان اپنی بہت ساری جو پرابلمز ہیں, خاص طور پر معاشی اعتبار سے, ان کو ختم کرنے کے لیے رشیا اور چائنا دونوں سے تعاون حاصل کر سکتا ہے. جس طریقے سے پاکستان سٹیل ملز کو چلانے کے لیے اور نئی سٹیل ملز اس کو تیار کرنے کے لیے رشیا کی طرف سے $2.3 بلین کی انویسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی ہے, جس کو پاکستان نے قبول کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دفاعی میدان میں بھی رشیا کی طرف سے پاکستان کو کچھ آفرز کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رشیا نے پاکستان کو جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ بھی دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے, اور پاکستان نے اس کے اوپر آمادگی بھی ظاہر کی ہے کہ وہ رشیا سے یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہے اس کو خریدنے کے لیے بھی تیار ہے. تو انفیکٹ یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان کو چائنا اور رشیا دونوں کے لیے بہت حد تک اس کا قابل قبول بنا رہا ہے, اس نے انفیکٹ انڈیا کو مزید آئسولیشن میں ڈال دیا ہے. امریکہ, جس طریقے سے میں نے بھی آپ کے سامنے نقطہ رکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسرے دن
जब भी उसको मौका मिलता है वो इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करता है, ये कहते हुए कि भैन तुसी ऐसो तुसी आगे मेरा बुआ खड़काया सी कि जनाब पाकिस्तान से सीज फायर कराओ, और वो इस बात का भी क्रेडिट लेता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग अमेरिका ने रुकवाई है, और वो इस बात का भी अब क्रेडिट लेगा कि जनाब ये जो ट्रेड है ये मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान और भारत की जंगों को रुकवाएगा अगर तस्फिया तलब अमूर तय पाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो पाकिस्तान और भारत को करीब लाने के लिए अपना रोल प्ले करेगा, तो ये इनफैक्ट भारत के लिए खासा सेटबैक है, क्योंकि इंडिया एक नई लड़ाई के लिए एक माहौल को क्रिएट करने जा रहा है, और इस सूरत हाल में उसके अहम तरीन इत्तेहादी की तरफ से उससे इज़हार लाताल्लुकी खुलेआम यूरेशियन फोरम के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत पर तनकीद उसके लिए एक ऐसा सेटबैक है जो भारत के लिए संभालना कतई तौर पर मुश्किल है, और शायद बीजेपी के लिए इस वक्त की जो सूरत हाल है, मोदी गवर्नमेंट के लिए जो सूरत हाल है, वो उसको मज़ीद इंटरनेशनल आइसोलेशन में डालेगी अगर पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय मुदाखलत के हवाले से शवाहिद के ज़रिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात बावर करा दे। और इस सारे अमल के अंदर एक जानिब रशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है, तो दूसरी जानिब चाइना, और ऐसे सूरत हाल में इंडिया नो मैन्स लैंड के ऊपर होगा और उसके पास घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।